बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। स्पेशल प्रोग्राम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोबारा खान साहब आप मुंतखब हो गए, बहुत मुबारक हो आपको, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फाइनली उन्होंने अपने आप को JIT में पेश करने के लिए आमादगी जाहिर की। अब वो JIT में जा रहे हैं। PMLN या हुकूमत ये कह रही है कि ये बहुत बड़ी मियां साहब की कुर्बानी है और जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और वो इदारों का एहतराम करते हुए जा रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि उनको मजबूरन जाना पड़ रहा है, इसका क्रेडिट किसको जाता है कि आज मियां साहब को JIT के सामने पेश होना पड़ा? देखिए इमरान, नवाज शरीफ के ऊपर पहले ये बताएं कि लोगों को ये पता होना चाहिए चार्जेस क्या है। करप्शन, क्योंकि इनके पास कोई जरिया वो इनकम ही नहीं है, जो इन्होंने जो इनकम डिक्लेयर किया है कि उससे ये 4 बड़े बड़े महलात लेते, और उसके अलावा जो इनके बच्चे अरबों रुपए की बिजनेस कर रहे हैं लंदन में। बिजनेस क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी की बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो इन्होंने ये दिखाना था कि हमारे पास कौन सी इनकम है जिसके जरिए ये महलात भी खरीदे गए, ये मेफेयर के भी, बच्चों की भी अरबों रुपए की बिजनेस है। वो अल तौफीक का कर्जा भी दिया, और वो फिर अब एक हिल मेटल कोई बड़ी सऊदी अरेबिया में कोई स्टील मिल भी इन्होंने लगाई हुई है कोई। तो इन्होंने दिखाना था कि कौन सा पैसा था जिससे ये लिया गया। ठीक है। एक कि इन्होंने दिखाना था कि इनके पास इनकम थी या नहीं थी, वो अभी तक नहीं दिखाई। इसका मतलब करप्शन, क्योंकि ये पावर में रह के किया था इन्होंने। जब पावर में रह के करप्शन होती है ना, जो पावर में नहीं होता वो करप्शन नहीं होती। तो पावर में रह के जब आपके पास चीजें हैं जो आपके पास इनकम ही नहीं है लेने के लिए, और वो भी बाहर के मुल्क में, तो ये करप्शन भी है, ये टैक्स इवेजन भी है, क्योंकि आपने डिक्लेयर नहीं किया तो इसका मतलब टैक्स भी नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये कि मुल्क से पैसा बाहर गया है और आपने वो हलाल का पैसा था और ना आपने बैंकों के जरिए बाहर भेजा। ठीक है, डिक्लेयर नहीं किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है, लोगों को समझना चाहिए, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान पे मनी लॉन्ड्रिंग क्यों? क्योंकि यहां से जब पैसा बाहर जाता है, डॉलर लेके बाहर जाता है, तो यहां डॉलर की कमी हो जाती है। जब डॉलर की कमी होती है, हम IMF से पैसे मांगते हैं, वो कर्जे देते हैं। जब वो कर्जे देते हैं, IMF कहता है कर्जों की किस्तें अदा करो। किस्तें अदा करने के लिए वो कीमतें बढ़ाते हैं। 40 अरब रुपए के उन्होंने कहा मजीद और टैक्स लगाओ। जब वो टैक्स लगाते हैं तो वो फिर कहते हैं बिजली महंगी करो, आप गैस महंगी करो, आप पेट्रोल महंगा करो, डीजल महंगा करो। ये जब महंगाई करते हैं, इसमें गुर्बत बढ़ती है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में गुर्बत की बहुत बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है, नासूर है, और उसकी वजह से हमें नुकसान। अब नवाज शरीफ का है मियां साहब के अब नवाज शरीफ के ऊपर चार्ज है करप्शन का, टैक्स इवेजन का, वो भी मुल्क को तबाह कर रही है, टैक्स करप्शन और टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का। अब इन्होंने अभी तक 1 साल में साबित नहीं बता ही नहीं सके कि ये कैसे पैसा बाहर कैसे गया है। इन्होंने क्या अभी तक किया है? इनका अभी तक क्या डिफेंस आया? कतरी शहजादा पैसा कैसे बाहर गया जी? कतरी ने दिया। वहां पैसा वो मेफेयर के फ्लैट 15 साल कहते कतरी ने हमें, मेरे 2 बेटे को 4 महल में रहने दिया, वो कतरी ने दिया। कतरी ने जनाब वो अल तौफीक बैंक का कर्जा दिया। कतरी ने दोनों बेटों को पैसा दिया जिससे वो अरबोपति बन गए। अब जब कतरी का एविडेंस खत्म हो गई, यानी जब उन्होंने कतरी ने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आता, क्योंकि वो फ्रॉड है, सारा सबको पता फ्रॉड है। जब कतरी नहीं आता तो अब नवाज शरीफ ने वहां जाके बताना है कि ये पैसा किधर से आया। अब ये इतना बड़ा जुर्म है इस गरीब मुल्क का, जिधर आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। 45% बच्चे, उनको क्योंकि खुराक नहीं मिलती, उनके ना ज़हन बड़े होते हैं, पूरे साइज पे पहुंचते ना कद। 25% बच्चों को मेलन्यूट्रिशन है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। उधर का पैसा आप चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी मैं बड़ा कोई एहसान कर दिया मुल्क के ऊपर कि मैं JIT के सामने जा रहा हूं। ये मुजरिम है कौम का। मुजरिम सबसे बड़ा तो अलमिया ये है कि एक आदमी के ऊपर इतने बड़े चार्जेस हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्राइम मिनिस्टर क्यों है? ये बात मैंने आपसे पूछनी है। एक तो खान साहब क्लियर वन लाइनर
کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کو جاتا ہے, سپریم کورٹ کو جاتا ہے, لوگوں کو جاتا ہے, نواز شریف صاحب کو جاتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کا سب سے بڑا کریڈٹ تو جاتا ہے پاکستان کی عوام کو جو میرے ساتھ سڑکوں پہ نکلی ہے. یاد رکھیں خواجہ آصف کا وہ بیان جو میں بار بار اس کے بعد میں فیصلہ کیا, لوگوں نے بھول جانا. میں سڑکوں پہ نکلنے کا فیصلہ تب کیا, پہلے تو ہم پارلیمنٹ کھیل رہے تھے, ٹی او آر کھیل رہے تھے. تو جب میں نے اس کا دیکھا بیان, کہتا میوزف فکر نہ کریں, لوگ بھول جائیں گے, پینما کو بھول جائیں گے, عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے. وہ نواز شریف کا جوتے پالش کرنے والا درباری کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے, یہ پبلک نمائندہ ہے, اور کہتا ہے جی لوگ بھول جائیں گے. تب ہم سڑکوں پہ نکلے, پبلک میرے ساتھ نکلی, بار بار پبلک نکلی. وہ پبلک کے پریشر سے آخر میں سپریم کورٹ میں یہ آئے, اور سپریم کورٹ میں جب آئے تو قطری لانا پڑا, کیونکہ جو کہا تھا یہ ہیں وہ دستاویزات جو ثابت کرتے ہیں. بعد میں ہے نا, اس کے بھی بعد ہے. پہلے تو انہوں نے, وہ نواز شریف نے ایک جھوٹ بولا نا آ کے کہ جی دستاویزات سارے میرے پاس ہیں. تو جب سپریم کورٹ میں آئے تو پتا چلا کہ وہ فراڈ کیا تھا, اس نے جھوٹ بولا تھا. اب سپریم کورٹ میں دستاویزات تو تھے نہیں, تو جب سپریم کورٹ میں پہنچے تو انہوں نے پھر قطری کو لے کے آئے. اب قطری کی میں ایک سٹوری سنا دوں. یہی قطری نے نواز شریف کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر کیس تھا, یہ 2000 میں ہیلی کاپٹر کیس تھا. تو وہ بھی انہوں نے بتانا تھا کہ جی ہیلی کاپٹر لیا, پیسہ کدھر سے ہے, تب بھی قطری نے خط دیا تھا. یہ 2000 یہ قطری کا میں پارٹ 2 آیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ تب قطری نے بچا لیا تھا, تو اب بھی قطری آ کے سپریم کورٹ پہ بچائے گا, وہاں پھنس گیا. اب سپریم کورٹ کے اندر جب تلاشی نہیں آتا, قطری سے زیادہ تو نہیں آتا, تو قطری کو پتا ہے کہ وہ قطری کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے پرجری کے اوپر. پرجری کا مطلب عدالت میں جھوٹ بولنا ایک جرم ہے. تو قطری نے اگر یہاں آ کے ثابت ہو, اگر اس کے پاس نہ کوئی چیز دیکھ لے, اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے قطری کو, کیونکہ انہوں نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے خان صاحب, بطور وزیر اعظم اگر میاں محمد نواز شریف صاحب جے آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں تو آپ کو اس جے آئی ٹی کی تحقیقات قبول ہیں 18ویں گریڈ کے سامنے پرائم منسٹر آف پاکستان؟ ایک تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے, شرم آ جانی چاہیے کہ آپ, نہیں بات عہدے کی ہے, بات میاں محمد نواز شریف کی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اب باقی دیکھ نا, جدھر باقی دنیا میں پینما کے کیسز میں آئے ہیں لوگ, کتنے لوگ ادھر تک پہنچے ہیں. ڈیوڈ کیمرون برطانیہ پرائم منسٹر سیدھا پارلیمنٹ میں گیا, پارلیمنٹ میں اپنی صفائی پیش کی. جب تک صفائی پیش نے کی پارلیمنٹ آگے نہیں بڑھی. ایک ہی دن آیا, سارے کاغذات لے کے آئے, ساری پارلیمنٹ بیٹھی, ان کو کاغذات دیے, وہ مطمئن ہوئے, ختم ہو گئی بات. نواز شریف آیا, اس نے دستاویزات دیے, جب ہم نے دیکھا تو اس میں مذاق تھا. لوگوں نے کہا کمیشن بٹھائی جائے جو یہ دیکھے دستاویزات, ادھر سے مکر گیا, اور ادھر سے آخر میں ہم سپریم کورٹ میں آئے. تو یہ 1 سال کا 1.25 سال کا سفر ہے جدھر تک ہم یہاں پہنچے ہیں. آپ دیکھیں برطانیہ کا پرائم منسٹر, وہ جو تھا آئس لینڈ کا پرائم منسٹر, اس کو پتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ریزائن کرنا پڑا. چین اور روس کے صدور نے ایسا کچھ نہیں کیا نا, وہاں پہ کچھ ہوا, کیونکہ نہیں, چین میں نہیں ہے, روس میں. چین نے تو جو کیا ہے کرپشن میں, چین نے کیا ہے 200 وزیروں کو 3 سال میں پکڑا ہے, اور 11 لاکھ گورنمنٹ سرونٹس کو کرپشن میں پکڑا ہے, 11 لاکھ. ٹھیک ہے, تو وہ ایسے نہیں اوپر جا رہا. روس میں ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن یہ اگر جمہوریت ہے تو ہر جمہوریت کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. مالٹا میں دیکھیں کیا ہوا ہے, ہر جگہ کیا ہوا ہے. تو اب نواز شریف کو اصولاً ریزائن کرنا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ میں بھی گئے تب ریزائن کرنا چاہیے تھا. چلیں اب جب جے آئی ٹی بنی تب تو 100% ریزائن کرنا چاہیے تھا. اب جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں اور بطور وزیر اعظم ہو رہے ہیں. ان کے نیچے ادارے ہیں, نواز شریف کے نیچے ادارے ہیں, اور پھر خاص طور پر ریزائن کرنا تھا جب جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. مجھے پہلے اسپیسیفک یہ بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اگر وہ جے آئی ٹی میں پیش ہونے جا رہے ہیں تو کیا اس جے آئی ٹی انفلوئنس زدہ آپ کے مطابق اس پہ انفلوئنس ہوگا؟ ایسی جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن آپ کے لیے قابل قبول ہوگی؟ دیکھیں میں ابھی تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا جے آئی ٹی کا, آپ پہلے انویسٹیگیشن آنے کا انتظار کریں. ہم نہیں کہہ سکتے, ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینی پڑے گی. میں تو نواز شریف کے اوپر ہوں کہ کیوں نہیں اس نے ریزائن کیا. اب آپ یاد رکھیں کرمنل انویسٹیگیشن ہے, ٹھیک, کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, یعنی جس طرح عزیر بلوچ کے سامنے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہا ہے, یہ اس طرح کی انویسٹیگیشن ہے. ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے, چوری کر کے باہر لے کے گیا. اس سے بڑا جرم کیا ہے ملک کا پرائم منسٹر لے کے جائے. 10 ارب ڈالر کی ہر سال منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یہ امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے, 10 ارب کی.
یہ 10 ارب اگر نہ جائے تو پاکستان کو نہ قرضے لینے پڑے یا نوکریاں ملیں یا غربت کم کر سکتے ہم اس پیسے سے. یہ جب پرائم منسٹر منی لانڈرنگ کرتا ہے تو باقی وہ کس کو روکے گا؟ اسحاق ڈار منی لانڈرر, وہ سعید احمد جو نیشنل بینک کا ہیڈ ہے وہ منی لانڈرر, اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا منی لانڈرر ہے. پرائم منسٹر منی لانڈرر, فائنانس منسٹر منی لانڈرر, نیشنل بینک کا ہیڈ منی لانڈرر, تو یہ منی لانڈرنگ کیسے روکیں گے؟ ٹھیک ہے, تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. جے آئی ٹی میں پیش ہونے سے پہلے ریزائن کا ہے بالکل ہے, کیونکہ متاثر تو کر رہا ہے. اب جے آئی ٹی نے خود کہہ دیا کہ متاثر ہو رہی ہے. ایک ایسی جے آئی ٹی جو اپوزیشن کے نزدیک متنازع تھی, پہلے اپوزیشن کو اس پہ پرابلمز تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18ویں گریڈ کے افسران اتنی بڑی فیملی کا یا حکمرانوں کا احتساب کریں. اپوزیشن کے نزدیک متنازع تھی, پھر حکومت کے نزدیک متنازع ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں, سعید احمد بھی کہتے ہیں, کیانی صاحب بھی بڑا دباؤ ڈال رہے ہیں جی, ہم پہ پریشر ہے, ہم سے اندر جو ہے وہ ہمارے پر دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ میں آفرز کی جاتی ہیں. ایک ایسی متنازع جے آئی ٹی جو تحقیقات کرے گی, کیا وہ ٹھیک ہوں گی؟ پہلے تو ہم اس کو متنازع نہیں کر رہے, آپ اور پارٹی سب کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. ہم پرائم منسٹر کی جو رویہ ہے کہ ایک اس کے نیچے گورنمنٹ آفیسرز جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں, وہ جب اس کی انٹیروگیشن کریں گے یا اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو یہ ناممکن ہے. دیکھیں عمران, ساری جمہوری دنیا کے اندر, ہندوستان میں دیکھ لیں, ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وزیر ریزائن کرتا ہے, کیونکہ ٹرین کی جب انکوائری ہونی ہوتی ہے جو نیچے ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہوتی ہے, اوپر اگر وزیر بیٹھا ہو انکوائری نہیں ہو سکتی. وہ پرنسپل ساری دنیا میں ہے. اب یہ آدمی اوپر بیٹھا ہوا ہے, نیچے لوگ اس کو جو انکوائری کر رہے ہیں, اس کا سارا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے. ٹرمپ کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں سر امریکہ میں, وہ ریزائن نہیں کر رہا. نہیں, ٹرمپ کے اندر ٹرمپ کی بالکل مختلف تحقیقات ہیں. وہ ہو رہی ہیں کہ الیکشن کے اوپر زیادہ حساس نوعیت کی نہیں ہے. نہیں, وہ بالکل فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر روس نے انٹرفیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ تو ہماری جس طرح جے سی ہے. یہ اور ہے, یہ ہے پیسہ چوری کیا تھا اس نے, منی لانڈرنگ کی ہے. اس کا اگر ایسی کسی کے اوپر چارج لگ جاتا نا, دیکھیں عمران, آئس لینڈ کے پرائم منسٹر پہ چارج لگا نا, تو اس کو تو پارلیمنٹ کے اندر بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو پہلے بھاگا. کسی بھی دنیا کی جمہوریت کے اندر جب آپ کے اوپر کرپشن کا ایسا چارج لگ جاتا ہے, آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ انکوائری کر رہے ہو. اب وہ جو ساؤتھ کوریا کی آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ, جب اس کے اوپر چارج لگا, جب اس کے اوپر انویسٹیگیشن عدالت میں ہوئی, تو وہ پریزیڈنٹ نہیں تھی. ٹھیک, پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ میں اترنا چاہیے جیت کا سوچ کر, ہار کو دماغ میں رکھنے نہیں چاہیے. تو لیکن یہ سر مختلف ہے, ذرا پولیٹکس ہے. اگر جے آئی ٹی میاں صاحب کو کلیئر کر دیتی ہے, لیکن طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی میاں محمد نواز شریف صاحب کا الیکشن سیل ہے, یہ اوپر سے لڑائی کر رہے ہیں, بیچ میں سے ملے ہوئے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جے آئی ٹی ان کو کلیئر کر دے گی اور وہ نکل کے کہیں گے ہم سرخرو ہو گئے, ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں نکلا, اور پھر وہ اقتدار میں آ جائیں گے. دیکھیں, میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی واقعی صحیح کام کر رہی ہے. میں کیوں کہتا ہوں یہ؟ کیوں؟ میں تو یہ موٹو گینگ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, میں تو ان کے وزیروں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. یہ جو تڑیاں دکھا رہے ہیں وہی آپ دیکھ رہے ہیں نا سر. نہیں, یہ جو تڑیاں, نہیں ایک نہیں کر رہا, یہ پہلے مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, وکٹری سائنز ہو رہی ہیں, جے آئی ٹی اناؤنس ہو گئی, خوشیاں بنائی جا رہی ہیں. ہم حیران کے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اب کیوں یہ سارے پڑ گئے ہیں جے آئی ٹی کو. میں سمجھتا ہوں, میری یہ اپنی اسیسمنٹ ہے کہ شریف برادران نے ساری 30 سالوں کے اندر رشوت دے کے جہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے جنرل جنالی کو رشوت دی تھی, اس کا پتہ نہیں گھر بنایا تھا, کوئی سریا سوریا بنایا تھا تو اس نے اپنا لیا اس کو. اس سے پہلے یہ پھل کے ٹوکرے رکھا کرتے تھے یہ سرکاری نوکروں کے باہر. یہ وہ شروع سے ان کی تاریخ ہے رشوت دینے کی. انہوں نے وہ وہاں جوہر ٹاؤن کے سارے پلاٹس رشوت دیے, 5 ارب کے ان دنوں کے اندر پلاٹ کو رشوت دی. انہوں نے وہ آصف نواز کو, اس کا بھائی لکھتا ہے شجاع نواز, کہ اس کو ایک پلاٹ تو آپ کو بھی دیا تھا. میں تو کوئی پولیٹیکل اپوننٹ تو نہیں ہوں, مجھے پولیٹیکل نہیں تھے, بٹ ہم تو جیت کے آئے. میاں صاحب کی خواہش تھی کہ آپ ان کے ساتھ سیاست کریں مل. ہم جیت نہیں, وہ اس لیے پلاٹ دیا تھا. ایک ہی دفعہ پاکستان ہندوستان کو ہرا کے آئی تھی ہندوستان سے. نواز شریف ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آیا تھا مجھے, اور اس نے حاتم طائی نے خوش ہو کے ایک پلاٹ ایوارڈ کیا تھا. میں یہ آگے ایڈ کر دوں کہ وہ بھی پلاٹ, اور ایک اور پلاٹ ملا تھا مجھے جب ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے. دونوں پلاٹ میں نے شوکت خانم کو دیے تھے. اچھا, بہرحال یہ انہوں نے یہ کرتے کیا ہیں, یہ بالکل جو ان کا تصویر بالکل ٹھیک اتری ہے, گاڈ فادر ہے. یا یہ خریدتے ہیں
اور یا پھر ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ پوری کیمپین چلاتے ہیں کہ یہ جو اب JIT کے اوپر چلائی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خرید نہیں سکے اب اس کے اوپر کیمپین چلا رہے ہیں. طاہر القادری والے نقطۂ نظر سے آپ کو مکمل اختلاف ہے, آپ مختلف سوچ رہے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس کو خرید لیا ہوتا JIT کو تو یہ پھر یہ شور نہ مچا رہے ہوتے اس کے خلاف. وہ تو شور آپ کو دکھانے کے لیے مچا رہے ہیں پھر. نہیں, جو ان کی شکلوں سے لگ رہا ہے بہت گھبرائے ہوئے ہیں. چلیے دیکھیں, طاہر القادری صاحب ایک سے شکلوں سے کچھ اور سیٹ کر رہے ہیں, آپ کچھ اور کر رہے ہیں. مجھے تو ہنسی آئی, شہباز شریف جا کے کہتا دیکھیں وہ حسین شریف وہ بچے سے جو کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ 45 سال کا بچہ 3 بیویوں کا, یا میرے خیال میں 2 یا 3 بیویاں, اس کی کوئی 7-8 بچے ہیں, اس کو بچہ بنا دیا انہوں نے. یعنی یہ جو گھبرا کے یہ بگلاٹ سے جو چیزیں کر رہے ہیں, اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں JIT سے. چلیں, وہ شہباز شریف صاحب کے لیے تو بچہ ہی ہے, لیکن اب باقی لوگوں کی اگر دیکھیں تو وہ خاصے بڑے آدمی ہیں. میں ایک بریک خان صاحب لے لیتے ہیں. 320 ارب روپے کا سرمایہ سٹاک ایکسچینج میں ڈوب گیا ہے حکومت کے مطابق, اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں, میاں صاحب کو صرف ایک سمن ریسیو ہوا ہے. ابھی تو انہوں نے JIT میں جانا ہے, کیا کچھ ڈوبے گا؟ ان پیسوں میں تو بہت سارے فلیٹ آ سکتے تھے بغیر کچری خط کے ہی. تو خان صاحب یہ نقصان اس سے کتنا ہوگا, اور کیا اس نقصان کے بعد ہونے والا فائدہ اس سے بڑا ہوگا؟ اس بریک کے بعد ہم ابھی آ رہے ہیں واپس. ویلکم بیک ناظرین, عمران خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. خان صاحب 320 ارب روپے سٹاک ایکسچینج میں ڈوب گئے ہیں, اور ابھی میاں صاحب پیش نہیں ہوئے, بھی سمن آیا, وہ پیش ہونے جا رہے ہیں, کارکن جمع ہو جائیں گے. یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نتیجے تک پہنچے گا یا ڈسٹرکشن کی طرف چلا جائے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں عمران, یہ اس ملک کی تباہی ہے نواز شریف کی طرح کے پولیٹیشین. انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. انہوں نے کرپشن, کیونکہ یہ خود کرپٹ ہے, انہوں نے سارے نیچے کرپٹ مافیا کی دفاع کی ہے. اگر میں نے منی لانڈرنگ کرنی ہے تو میں نے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے وہ ادارے تباہ کروں گا, نہیں تو میں منی لانڈرنگ نہیں کر سکوں گا. ایک ججمنٹ میں, ایک سپریم کورٹ کے جج کی اسی میں پینما میں جو ججمنٹ میں ایک پیراگراف ہے کہ ایک آدمی کی کرپشن بچانے کے لیے سارے ادارے تباہ کیے گئے ہیں, اور انہوں نے لسٹ کیے FBR, SCCP, یہ نیب. یہ نہیں, انہوں نے بتایا کہ ان اداروں کو جان کے تباہ کیا گیا ہے ایک آدمی کرپشن بچانے کے لیے. جب آپ کا ملک کا سربراہ کرپٹ ہوتا ہے نا, وہ سارے ادارے کرپٹ کرتا ہے. جب ادارے کرپٹ ہو جاتے ہیں تو جو باقی بھی ڈاکو نہیں پکڑے جاتے, باقی بھی کوئی نہیں پکڑا جاتا. تو فری فار آل ہے, کھل کے پیسہ بنا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں اس ملک کو, ہر چیز میں پیسہ بنا رہے ہیں. اور یہ جب یہ جائے گا نا, یہ تب یہ ملک کا عروج ہوگا. مجھے یہ بتائیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں, ان کے بار بار میں پوچھتا ہوں, دیکھتا ہوں, مولانا سلام اللہ کہہ رہے جی عوام مانے گی نہیں اگر نواز شریف کو کے خلاف فیصلہ ہو گیا. وہ تو عوام بتائے گی نا سر, یہ تو دیکھیں, وہ تو لوگوں کو نکالیں گے باہر اگر کوئی ایسی بات ہوگی. پولیٹیکل پارٹی ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے کا یہ ان کا مقصد ہے کہ جناب ایک پولیٹیشین الیکٹ ہو کے آ جائے, وہ جتنا مرضی ملک لوٹے, اس کا صرف عوام فیصلہ کرے گی اگلی الیکشن میں کہ جناب اس کو الیکٹ کر کے اس کا احتساب کرے گی. یہ دنیا, آپ نے سنا اس کا مطلب کہ میں الیکٹ ہو کے آؤں, میں پرائم منسٹر بنوں, میں ملک لوٹوں, مجھے کوئی عدالت پکڑے, میں قتل کروں, جو مرضی کروں, نہیں جی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کون سا پاگل پن ہے؟ یہ ڈاکو سارے ملے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ کی میں لاجک پر جاتا ہوں, آپ نے کہا نا سٹاک ایکسچینج گر گئی ہے, اور یہ بھی پبلک کو لے کر آ رہے ہیں, یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پبلک بھی نہیں. وہ میں علیحدہ بات کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں اس وقت جو اکانومی سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہے چائنا کی اکانومی. یعنی سارے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ اب امریکہ کو اوورٹیک کر جائے گی تھوڑی دیر میں, اور اس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی اکانومی بڑی نہیں ہے ایسے. یعنی جنہوں نے 20 سال میں 50 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال لیا ہے. ٹھیک, اب کیا کیا ذرا دیکھیں نا, وہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی اس ملک میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. یعنی نندک پور میں دیکھو وہ کرپشن ہے, ان کے پار پروجیکٹس میں کرپشن ہے, یہ جو سڑکیں بناتے ہیں ان میں کمیشنز دیکھو, کوئی پکڑا نہیں گیا. 200 وزیر پکڑے ہیں انہوں نے 3 سالوں میں. عمران 200 وزیر, اور 11 لاکھ چائنا میں پکڑے. چائنا نے 11 لاکھ گورنمنٹ سرونٹس کو پکڑا کرپشن میں. 200 وزیر جن میں سے 1-2 آؤٹ سٹینڈنگ ہیں, ان کے گورنرز ہیں. تو اگر یہ ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں کرپشن پہ اور ہماری سٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی ہے,
اور وہ ڈال رہے ہیں اور وہ اوپر جا رہے ہیں اور وہ دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ کرپشن رکاوٹ ہے. کرپشن آپ کی پروگریس کے اندر ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ ہے. سنگاپور ہمارے سامنے آگے گیا. میری دیکھتے دیکھتے سنگاپور کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. ہمارے جتنا ان کا پر کیپٹا انکم تھا کوئی $500-600, آج $50,000 پر کیپٹا ہے. کیا کیا تھا لی کوان یو نے؟ سب سے پہلے اس نے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا. 3 سٹنگ منسٹر کو پکڑا تھا. یہ تو سارے مل کے مکا کر کے سارے مل کے کھا رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اسٹاک ایکسچینج واپس اوپر بھی آ جائے گا. فرق نہیں پڑے گا. یہ ملک ترقی کرے گا جب یہ پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر نون لیگ اپنی طاقت شو کرتی ہے وزیر اعظم کے پیش ہونے کے موقع پر, تو تحریک انصاف پھر کیا کرے؟ میں نے تو آج ٹویٹ بھی کیا کہ میں یہ جے آئی ٹی کے لوگوں اور سپریم کورٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں. یہ جو بھی لوگ نکالیں گے نا, میں ان کو چیلنج کروں گا کہ ان کے ایک آدمی کے مقابلے میں 100 آدمی نکالوں گا. ان کے پاس پبلک ہے کدھر؟ تو تصادم ہو جائے گا خان صاحب. نہیں, ہم اس لیے میرے سارے آج سے کالیں آنی شروع ہو گئی میرے ورکرز کی. سارے نکلنا چاہتے تھے جمعرات کو. میں نے کہا بالکل نہ نکلو. ہم کوئی ان کو موقع نہیں دینا چاہتے. یہ غنڈے ہیں, یہ ہر جگہ لڑنے. انہوں نے جیلوں میں ہمارے لوگوں گولیاں ماری. انہوں نے گجرانوالا میں جب ہم وہ انہوں نے تب ماری. انہوں نے ہمارے سے پولیس کے کیا. اس لیے ہم ان کے بالکل ان کو کرنے دو. یہ جب لوگ نکالیں گے اور یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو, جے آئی ٹی کو, اس کے بعد میں لوگ نکالوں گا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو پاکستانی قوم نکلے گی نا, ان کے یہ چھپتے پھریں گے. اس کے بعد ان کو تو یہ تو قیمے کے نان نہ دیں اور پیسے نہ کھلائیں. لوگ نکلتے نہیں ہیں ان کے لیے. ہم پبلک کو نکالیں گے. ٹھیک ہے خان صاحب, یہ جے آئی ٹی کا ایک جواب داخل ہو. ایک تو تصویر والا معاملہ ہے, اس پہ چلے پہلے تصویر والے معاملے پہ خان صاحب ذرا مجھے بڑے شارٹ کمنٹس آپ کے چاہیے, وقت بھی کم ہوتا ہے. ایک آدمی, ایک ادارے سے تعلق, ایک انکوائری ہوئی, اس کو اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا, وہاں ایک انکوائری ہوئی اور اس کو ایک سزا مل گئی. سر یہ کیا خبر دی ہے جے آئی ٹی نے؟ یعنی ایک تصویر کے معاملے پہ جس پہ حکومت نے اتنا واویلا کیا, سوشل میڈیا پہ شور مچا, میڈیا نے دکھایا. چلیں وہ تصویر کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اتنی اہمیت اس کی نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو روزانہ لوگوں کو چھتر پڑ رہے ہوتے ہیں, ان کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں, تو پرائم منسٹر کے بیٹے کو اگر تھوڑی دیر بیٹھا ہوا دکھا دیا وہ کوئی بات. لیکن لیکیج ہوئی ہے, اور لیکیج جس ادارے نے کی, جس آدمی نے کی, اس کا نام تک جو جے آئی ٹی نہیں بتا رہی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھل کے بتانا نہیں چاہیے؟ نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے ایشو ہے کیا؟ ایشو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ اگر انکوائری ہوئی ہے تو کھل کے نہیں بتانا. آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ آپ کو جے آئی ٹی کے اوپر اعتماد ہے یا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی حرکتیں ہیں, مثلا یہ نان ایشو کو ایشو بنانا, یہی بنانا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پوری کوشش کریں جے آئی ٹی کو متنازع کرنے کے لیے. اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈر لگ گیا ان کو. ڈر اس لیے لگ گیا کہ مینج نہیں ہوئے. مینج اس لیے نہیں ہو کہ پیسہ نہیں انہوں نے لیا, نہیں تو پیسہ کھلا دیتے ہیں سب کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ جے آئی ٹی کا ایک آدھ جو ہے, مجھے ان کے اوپر شک ہے, خاص طور پہ ایس سی سی پی کا جو آدمی ہے وہ ڈار کا خاص آدمی بٹھایا ہوا ہے اس نے, جو چیئرمین ہے. تو اور اس نے وہ جو انہوں نے کہا نا, اصل بات جے آئی ٹی کہہ رہی ہے ریکارڈز کو ٹیمپر کر رہے ہیں. یعنی ایس سی سی پی کے آدمی پہ آپ کو شک ہے؟ جو چیئرمین ہے, جو چیئرمین ہے جے آئی ٹی والے بندے پہ آپ کو شک نہیں؟ مجھے ایس سی سی پی کے چیئرمین, یہ ان کا یہ دار کا خاص آدمی ہے. چلو ادارے ان کے انڈر کام کر رہے ہیں نا خان صاحب, ادارے ان کے انڈر کام کر رہے ہیں, لیکن ایک انکوائری اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے تو ادارے کا اور بندے کا نام ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا. یا اگر کوئی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ نام بھی نہیں لے کے آپ ڈر جائیں گے. اگر مجھے نہیں پتا کیا ایشو ہے, مجھے تو نان ایشو لگتا ہے. آدمی کی بیٹھی ہوئی تصویر آ گئی, پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی, وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا, آپ کو لگتا ہے. لیکن اس سے چھوڑیں, اصل تو ان کو جو جے آئی ٹی نے شکایات کی, جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ پبلش, جے آئی ٹی نے کہا وہ سیریس ہے. جے آئی ٹی نے کہا کہ ادارے تعاون نہیں کر رہے, اور جو ادارے ریکارڈ دیتے ہیں مبینہ طور پہ, یعنی وہ بھی انہوں نے کہا ایگزیکٹلی یہ نہیں بتایا کہ کون سا ادارہ تعاون نہیں کر رہا اور کون سے ادارے نے ریکارڈ میں کہاں رد و بدل کیا ہے. خان صاحب اس طرح کی مبہم انفارمیشن پہ تو نہیں چاہیے. دیکھیں, میں جے آئی ٹی کے جو رزلٹ ہے وہ اس کو حسین شریف کو کرسی پہ بٹھانے سے نہ وہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ جو بات ہے کہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ ریکارڈز چینج کر رہے ہیں, ٹیمپر کر رہے ہیں, اس سے سیریس ایلیگیشن کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو پبلک کرے نا, یہ تو ہمیں بتائیں کہ کیا کون کر رہا ہے. اس میں جو انفارمیشن ہے خان صاحب, اس کو انگریزی میں جو سزا obstruction of justice, آپ انصاف کے راستے میں رکاوٹیں جب پیدا کر رہے ہیں
تو یہ ایک جرم ہے, کار سرکار میں مداخلت ہو رہی ہے, یہ جرم ہے. تو یہ ان کا نام تو بتائیے کون ہے یہ لوگ. ہاں ایک بریک میں لے لیتا ہوں, لیکن بریک کے بعد صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو جے آئی ٹی نے رپورٹ جمع کروائی ہے, شکایت کی ہے, اس میں اسپیسیفک اداروں کے نام کے حوالے سے کچھ رپورٹ نہیں ہوا, نہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کون سے ریکارڈ میں کہاں رد و بدل کیا اور کس نے کیا. اگر تو اتنا پھیلا ہوا معاملہ, اتنا اس کو پھیلایا جائے گا تو یہ تو پھیلتا جائے گا. ایگزیکٹلی اسپیسیفک لوگوں کے نام اور اداروں کے نام اور جو ریکارڈ چینج کیا گیا وہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. دیکھیں عمران, انہوں نے جب جوڈیشل کمیشن تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے, الیکشن کمیشن کے ریکارڈز ہمارے سامنے تبدیل ہو رہے تھے. وہ ان کے اندر تھیلیوں میں ملتے نہیں تھی فارم 15, الیکشن کمیشن اگلے دن پرنٹ کر کے اب ہمیں مل گئی ہیں. سارا فراڈ ہو رہا تھا کیونکہ ادارے ان کے نیچے ہیں اور ادارے سارے مفلوج ہیں. جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جج نے کہا کہ انہوں نے ایک آدمی کو بچانے کے لیے سارے ادارے تباہ کیے. سر یہ ریکارڈ پہلے رد و بدل ہوا ہے, ہم یہ بات مان لیتے ہیں, اور آپ نے شور بھی مچایا کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن اسپیسیفک کرنا ضروری نہیں ہے کہ بتائیں کون کر رہا ہے. میرے خیال جے آئی ٹی کو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لینا, بریک سے واپس آتے ہیں. خان صاحب سے ہماری بات چیت جاری ہے اور رحمان ملک بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں اس بارے میں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین. خان صاحب, رحمان ملک کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے حدیبیہ کے حوالے سے. اب وہ دوبارہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں, جے آئی ٹی نے ان کو بلا لیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں دوبارہ ایک ترک کا پتہ آ گیا ہے, وہ جیسے چاہیں کھیلیں, اور آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ رحمان ملک اس کیس کو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں یا جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا ویسے ہی جا کے فائل کریں گے اور بتائیں گے؟ دیکھیں, رحمان ملک کی تو ریٹن کئی چیزیں یہ تب ایف آئی اے میں تھے, وہ حدیبہ پیپر مل کے اوپر اور وہ جو ان کی منی لانڈرنگ تھی وہ تو ریفرنس ہے, وہ تو پڑا ہوا ہے نا سارا, وہ تو ایف آئی اے کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ اب سارا مٹیریل آ گیا یہاں. لیکن چیزوں میں رد و بدل ہو رہا ہے. اگر وہاں رد و بدل ہو رہا ہے اور رحمان ملک اپنا سٹیٹمنٹ تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ پورا ٹرسٹ کر سکتے ہیں زرداری صاحب پہ, رحمان ملک صاحب پہ؟ میں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ ان کو تو صرف بلایا اس لیے جائے گا کہ جو آلریڈی انہوں نے چیزیں دی ہوئی ہیں, ان کے دور میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اسی کے اوپر ان سے سوال پوچھیں گے نا, اس کو چینج تو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اب خان صاحب تھوڑا سا جو آپ کے اوپر مقدمات بنائے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے, جو آپ کے خلاف لڑا جا رہا ہے معاملہ, اس پہ بات کریں. پہلے تو سر یہ بتا دیں کہ جمامہ صاحبہ کی طرف سے آپ کو جو ریکارڈ ہے وہ موصول ہو گیا مکمل. میرے پہ یہ کیس ہے کہ میرے سے منی ٹرائل مانگ رہے ہیں, ٹھیک. اب یہ واقعی بڑا مشکل کام تھا کہ دیکھیں نا, اب میری 13 سال پہلے طلاق ہوئی تھی, اب طلاق ہوئی تھی, وہ بیوی رہتی ہے انگلینڈ میں, 6 سال کے بعد ریکارڈ نہیں ملتے جو بینکنگ ہے. تو جہاں تک ہم نے ڈھونڈ لیا کہ میں نے وہ فلیٹ خریدا کتنے کا, وہ ایویڈنس, وہ ڈاکیومنٹس, یہ یاد رکھیں انہوں نے ابھی تک کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دی. آپ نے فلیٹ کی پرچیز کا ڈاکیومنٹ بھی دیا. میں پہلے یہ بتا دوں نا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دی, نہ انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ جو میفیئر کے فلیٹس ہے اس کی پرچیز ڈیڈ کدھر ہے. میں نے پرچیز ڈیڈ دی, کتنے کی, 20 سال بعد بیچی, کتنے کی بیچی, اس کی پرچیز سیلز ڈیڈ دی. میں نے وہ پیسہ جمائمہ کو ٹرانسفر کیا, وہ بھی دے دیا. جو نہیں مل رہا تھا, جمائمہ نے پیسہ جو یہاں بھیجا, اوکے, اس میں وہ ظاہر ہے 6 سال کے بعد آپ کو بینک کے ریکارڈز ہی ملتے ہیں. میاں صاحب سے آپ مانتے ہیں پرانے اللہ کا شکر یہ ہے کہ کیونکہ اللہ الحق ہے, سارے ریکارڈز مل رہے ہیں جو جمائمہ نے, اس بچاری نے 13 سال پہلے اپنے وہ بینک اکاؤنٹس بینکوں کو پوچھ کے اس نے سارا ریکارڈ مل گیا ہے, اور آپ کو وہ سارا ریکارڈ مل گیا, اور وہ سارا, اور آپ نے جمع کیا. ٹھیک ہے خان صاحب, یہ جو لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس میں پھر بھی اگر وہ نہ بھی ریکارڈ ملتا, میرا جرم کیا ہے؟ میں باہر سے حلال کی کمائی کا پیسہ پاکستان لے کے آ رہا ہوں. آپ کسی عہدے پہ نہیں رہے, ٹھیک ہے, نہیں, نہ میں کسی عہدے پہ رہا, باہر کی کمائی کا پیسہ حلال کی میں پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں بینکوں کے ذریعے. آپ کے مطابق پبلک منی نہیں تھا, آپ کا اپنا پیسہ تھا. اس میں جرم کیا ہے؟ ٹھیک ہے خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ پرانا ریکارڈ ڈھونڈنا مشکل ہے, سر میاں صاحب کے لیے بھی مشکل ہے پھر؟ نہیں, میاں صاحب کے لیے تو ریکارڈ کی بات ہی نہیں ہے. میاں صاحب نے تو ابھی تک یہی نہیں بتایا کہ میفیئر کے فلیٹس کی پرچیز ڈیڈ کدھر ہے. فلیٹ لیے ہوں گے نا, بیسک انفارمیشن ہی نہیں ملی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ کیوں نہیں بتا رہے, یہ جو بی وی آئی کمپنی کے پیچھے, دیکھیں نا, میں نے بھی تو کمپنی کے پیچھے لیا تھا, میری بھی
میں نے تو بتا دیا کدھر ہے. ایک اور آپ کی پارٹی کا فورن فنڈنگ کیس, اس میں ایک تو ریکارڈ جو ہے وہ مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ آپ ہی نے بنایا تھا اور وہ آپ کا نیٹ پہ بھی پڑا ہوا تھا, بٹ مجھے یہ بتائیں پہلے کہ اس میں کوئی غیر ملکی نہیں ہے خان صاحب؟ دیکھیے معاملہ صرف یہاں آگے رکتا ہے. عمران بات, یہ قانون بنا اس لیے تھا کہ آپ فورن گورنمنٹ سے پیسے نہ لیں, اور میں آپ کو یقین ابھی 2 فورن گورنمنٹ سے مجھے پیسے آفر کیے تھے. نام آپ بتاتے نہیں. وہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ پھر, اور وہ مجھے اس لیے پتا کہ وہ پہلے دیتے رہے پیسے ان سب کو, اس لیے مجھے پتا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے آفر کیے 2013 کے مسلمان ملک تھے دونوں, مسلمان ملک تھے 2013 سے پہلے, اور وہ ان دونوں پارٹیز کو پیسے دیتے رہے ہیں. اچھا آپ وہ کیوں برا, وہ کیوں انلیگل چیز ہے؟ کیونکہ آپ جب فورن گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں آپ ان کے محتاج ہو جاتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتے. اب یہ جو مڈل ایسٹ میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اگر میں نے پیسے پکڑے ہوتے تو میں انڈیپینڈنٹ سٹانس نہ لیتا. بریک کے بعد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ فردوس عاشق اعوان اور نذر محمد گوندل یہ کون سی تبدیلی لے کر آئے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب, یہ جو فردوس عاشق اعوان, نذر محمد گوندل, کون سی تبدیلی سر ان سے آئے گی؟ یہ تو تبدیلی کے دشمن ہوا کرتے تھے. اور دوسرا ان کے سکینڈلز آپ دیکھیں نا, ای او بی آئی پہ آپ نے کتنا بولا سر, وہ پورا سکینڈل آپ کی پارٹی میں آ رہا ہے اس طرح. عمران, میں ایک آپ کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. میں 10 سال کرکٹ کا کپتان رہا, کبھی میچ فکسنگ کا ایک ایلیگیشن نہیں لگی. وہی ٹیم تھی, اس کے بعد کپتان بدلے, میچ فکسنگ کے ایلیگیشن لگ گئے. ایک آپ آصف زرداری اور نواز شریف کے نیچے ایماندار سے ایماندار لوگ بھیج دیں, کرپشن نہیں رکے گی. کرپشن رکے گی جب اوپر آپ کا آدمی لیک آن یو ایماندار تھا, وہ ادارے مضبوط کر دیتا ہے, اس میں کوئی بھی پکڑا جائے گا جو کرپشن کرے گا. دیکھیں کرپشن لوگوں سے آنے جانے سے, نیچے لوگ جو آئیں جائیں اس سے نہیں آئے گی. آپ کیوں لے کیوں رہے ہیں صرف یہ بتا دیں. میں پہلے کچھ اور, کیونکہ ہمارے سامنے وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں. ہمارے سامنے جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ ہیں, یہ ایلیگیشن ہے, یہ ہمارے پاس, یعنی آپ ان کی انکوائری کر لیتے ہیں اپنے, اس کی صفائی ہم سارے پیش کرتے ہیں. اب جو بھی ہیں وہ ہمیں, آپ کے جو جتنے بھی جوائن کیے ہیں انہوں نے کہا جی مجھے کوئی بتا دیں ہمارے کیوں نہیں نیب نے پکڑا آج تک وغیرہ وغیرہ. پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ اپنے لوگوں کو گارنٹی کرتا ہوں, میں اوپر بیٹھا ہوں, اللہ نے مجھے موقع دیا, میں آپ کو ایسے ادارے بنا کے دکھاؤں گا. جس طرح کے پی میں جب ہمارا احتساب چلنا شروع ہوا تو سب سے پہلے ہمارے اپنے اس کے وزیر کو پکڑ لیا. آج تک کبھی کسی فائنلی آپ کو احتساب ہی بند کرنا پڑ گیا. نہیں, وہ اور وجہ ہے, وہ کیونکہ وہ چل نہیں رہا تھا, وہ اور وجہ ہے. لیکن کبھی پاکستان کی تاریخ میں سٹنگ وزیر کو پکڑا کسی نے؟ کیونکہ اوپر کرپٹ ہے, وہ نیچے کیسے پکڑے؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نیب ایسی بنائیں گے, ہمارے ادارے ایف آئی اے ایسے ہوں گے, وہ کسی کو بخشیں گے نہیں. جو کہ مغرب میں ہیں, مغرب میں آپ کا خیال ہے کہ نیچے وہ لوگ سارے ایماندار ہیں؟ وہ ادارے ان کے اتنے مجبور ہیں, لوگ چوری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کو لوگ لینے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ وہ الیکٹیبلز ہیں اپنے علاقوں کے اندر, اپنی سیاست کے اندر وہ متحرک ہیں. 900 لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے عمران, 900 لوگوں کو. مجھے کیا پتا کہ نیچے کو انہوں نے کیا کیا, ماضی میں کیا کیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں خان صاحب کہ الیکٹیبلز کی اہمیت آپ کو اگر آج پتا چل گئی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ تبدیلی کے نعرے پہ لوگ ووٹ نہیں دیتے, آج بھی لوگ الیکٹیبل کو ڈھونڈتے ہیں. نا لوگ تبدیلی آتی, لیک آن یو تبدیلی لے کے آیا تھا, نیچے کوئی ہجوم تبدیلی لے کے آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ بدل دی. مدینہ کی ریاست میں اوپر جا کے انہوں نے گریٹ ایگزامپل, وہ ٹھیک ہے. دیکھیں کہتے ہیں فش راٹس فرام دا ٹاپ. آپ اوپر ایک بدیانت کرپٹ آدمی کر دیں, نیچے جتنے مرضی ایماندار ہو وہ سارے آپ کے ادارے تباہ کر دے گا. جس کی وجہ سے جو بھی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں وہ سب سے زیادہ آپ سکروٹنی کرتی ہیں جو اوپر آ کے بیٹھتا ہے. ٹھیک, جو کیونکہ اس نے ادارے بنانے ہوتے ہیں. جب وہ خود چوری کرتا ہے وہ ادارے تباہ کر کے کرتا ہے, جو نواز شریف نے کیا. ٹھیک ہے خان صاحب, 2-3 چیزیں کوئکلی. ایک تو یہ کہ آپ کے مقابلے میں نیک محمد سر, کیا الیکشن کروا دیا سر آپ نے پارٹی میں؟ دیکھیں ہمارے پاس چوائسز تھی, ہم ایک بڑا وسیع الیکشن کروا سکتے تھے جو ہم نے پہلے بھی کیا. لیکن اگر ہم بڑا الیکشن کرواتے, یہ الیکشن کا سال ہے, یہ اس سال الیکشن ہوگا. اب میں پارٹی کا الیکشن کرواؤں یا جنرل الیکشن کی طرح؟ ٹھیک ہے, ہماری تو یہ جیسی پینما ختم ہوگا ہماری تو الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ڈن. خواجہ آصف صاحب نے آج پھر وہ ایک بڑا لوز ان کا وہ ٹویٹ آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے پاس پہلے ٹریکٹر ٹرالی تھی, اب ڈمپر بھی ہے.
دیکھیں میں بڑے کیونکہ میں صرف آپ سے اس لیے آپ کے سامنے میں رکھا ہے سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پہ مجھے بھی لگا کہ یہ بڑا یہ اپنی اصلیت بتاتے ہیں کہ ان کی یہ کس طرح عورتوں کو کس طرح ان کی نظر میں عورتیں کیا ہیں. پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا جیسے بھی پہنچا. ایک میچ بہت اچھا کھیلا سری لنکا کے ساتھ, بڑا شیکی ہو گیا تھا لیکن جیت گئے. ادھر سے انڈیا اور بنگلہ دیش کھیل رہے ہیں. آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ ہم نے برطانیہ کے ساتھ میچ کھیلنا ہے. دیکھیں ون ڈے میچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا سری لنکا نے ہندوستان کو ہرا دیا. اب دیکھیں نا ہندوستان, بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو ہرایا, اور ہندوستان اس وقت انگلینڈ کے ساتھ 2 ٹاپ فیورٹ ٹیمز ہیں جو ماہر کہہ رہے ہیں. تو اگر اس کو ہرا سکتی ہے تو اس طرح اپسٹ تو ہو سکتا ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ, ہارے یا جیتے سارے اس وقت پاکستان کے کرکٹ کپتان جو ماضی کے دیکھ لیں, سارے کہہ رہے ہیں کرکٹ سسٹم کو ٹھیک کرو. میں 35 سال سے کہہ رہا ہوں سسٹم کو ٹھیک کرو. سر ٹیم کو شارٹ ٹرم مشورہ دے دیں کل کے میچ کے لیے. ایک تو شارٹ ٹرم ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر ہم سسٹم اس کا ٹھیک کر دیں, جو کہ نجم سیٹھی جیسے سفارشی نہیں کر سکتے, یہ ملک انبیٹیبل ہوگا. یا ہم اپنے زمانے کی کرکٹ کی سپر پاور تھے. میں نے 14 ہندوستان کے خلاف میچز کھیلے, ون ڈے میچز, 10 جیتا. بڑی زبردست ریشو. ابھی تو خواب ہی بن گیا انڈیا سے جیتنا. ایسا ٹیکا لگا انہوں نے اپنا سسٹم بہتر کر لیا ہے, ہمارا سسٹم اور نیچے جا رہا ہے. سرفراز کو کیا مشورہ ہے؟ نہیں, مشورہ تو ایک ہی ہوتا ہے, میں ہمیشہ دیتا ہوں. جب میں ورلڈ کپ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب ٹیم جاتی ہے میچ کھیلنے, ایک مشورہ ہوتا ہے, صرف اور صرف یہ سوچو کہ ہم نے جیتنا کیسے ہے. ذہن سے نکال دو کہ ہم ہار نہ جائیں, کیونکہ ہار نہ جائیں ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے, ہم جیتیں گے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے. اس میں اسٹریٹجی مختلف ہے, ٹیم سلیکشن مختلف ہے, ایٹیٹیوڈ مختلف ہے, اس کے اندر باڈی لینگویج مختلف ہو جاتی ہے جب آپ ہار کے خوف سے کھیلتے ہیں. تو سرفراز کو جیتنے کے لیے جانا ہے. سرفراز ویسی پازیٹیو ہے, وہ اس کی مجھے بڑی پسند ہے ایٹیٹیوڈ, وہ بڑا پازیٹیو بھی ہے, ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے. اور لیکن ٹیم کے اندر یہ ڈال دے کہ جب آپ قدم رکھیں گراؤنڈ میں تو ہارنے کا خوف نکال دیں ذہن سے. تھینک یو ویری مچ خان صاحب, بہت شکریہ انٹرویو کے لیے, بڑی مہربانی. ناظرین, عمران خان صاحب کو آپ سن رہے تھے, اب تک کے لیے اتنا ہی. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.